बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद रोज़ कबल आपने खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ 13 नवंबर को कोयटा का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी होंगी। क्या कल ये दौरा हो रहा है? राहुल मुगल साहब, एक गाना आया था कुछ अर्सा पहले ना। सब गंदा है पर धंधा है। जी तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने देखने और सुनने वालों के सामने रखेंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत पीडीएम के इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जो जमातें थीं उनकी सियासत को देखना है, समझना है, तो आप उस गाने के लिरिक्स जाकर सुन लें। वोट में नोट से शुरू होता है जी और वैसे तो बड़ी बेवजन सी शायरी है, खानापुरी वाली ना, लेकिन वो एग्जैक्टली इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे होता नजर आ रहा है। मियाँ साहब जो हैं उन्होंने सियासत धंधे के तौर पे कर रहे हैं। धंधा जिसके बारे में ये कहते हैं कि उसमें फ़ायदा देखा जाता है, अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट देखा जाता है, असूल वसूल कुछ नहीं होता है। राइट। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया था समा टीवी पे, उसमें उन्होंने खान साहब के मुतल्लिक कहा था कि ये तो जंग है और जी जंग में ये नहीं देखा जाता कि ये आईनी है, ये गैर आईनी है, ये कानूनी है, ये क्या गैर कानूनी है, ये असूली है, ये गैर असूली है। फिर तो जो हथियार हमारे हाथ आया हम वो इस्तेमाल करेंगे, जो हथियार उसके हाथ आया वो इस्तेमाल करेगा, तो अब तो लड़ाई होगी, या वो रहेगा या हम रहेंगे। बड़ा मशहूर इंटरव्यू जी हुआ था बिल्कुल। कि जिसके बाद ये एप्लीकेशंस भी दी गई कि सिटिंग जो वजीर दाखिला है वो मारने की, कत्ल की धमकी दे रहा है इमरान खान को। ये उस वक्त आपको याद होगा कि ये जी सारा मामला हुआ था। इस वक्त जो है वो अपनी सियासत उसी तरीके से कर रहे हैं। राइट। कुछ चीज़ें, एक ऑडियो है वो भी सुनवाएंगे मरीम नवाज साहिबा की, और वो सारी गुज़श्ता 48 से 96 घंटों में जो कुछ हुआ है, जी 72 घंटों में, 96 घंटों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक टीम सिंध पहुंची हुई है, बलूचिस्तान में क्या मामलात चल रहे हैं, किस किस्म का जोड़ तोड़ चल रहा है, और उसके ऊपर बैठती है वो ऑडियो भी। वो राइट। आपको उससे उसकी कहानी, और अगले कुछ वक्त में, चंद रोज में, देखें 13 नवंबर को दौरा नहीं भी होता ना नवाज शरीफ जी का, क्योंकि उनका वहां पर जाना कुछ मामलात से मशरूत है और उस मामलात के लिए उनको तय करने के लिए बातचीत का अमल बड़ी तेजी से जारी है। और मियाँ साहब जो हैं उन्होंने जो आने के बाद और आने से पहले जो वाइब्स दी थी, तो जनाब 2/3 अक्सरियत और मकबूलियत इतनी है कि जो चौथी जादू मर्तबा के सर चढ़ के वजीर आजम। बोलेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहानियां तो जो है ना उनकी, उनको आके लग पता गया। अब वो इत्तेहाद वगैरह और उसके लिए प्री इलेक्शन अलायंसेस, जी इलेक्शन से पहले अलायंसेस ढूंढ रहे हैं। दो खबरें आई हैं। एक आई है जनाब जो आपको पाकिस्तान की हर इलेक्शन में, यानी कि 3 का बतौर रिपोर्टर मैं गवाह हूं, जी 2008, 2013, 2018, अब जी चौथी मरतबा ये खबर आ रही है कि ये साद रफ़ीक और ये गए हैं एयाज सादिक और पीर बुगाड़ा से, उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात में जो रहनुमाओं की गुफ्तगू है वो ये है कि लीग, तमाम लीगों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मसलन काफ लीग, ज़िया लीग, नून लीग, फंक्शनल लीग, फला लीग। अच्छा, लीगें ये जाहिर है कि उससे मेन से टूटे हुए, फिर हिस्से बखरे हुए हुए, वो पूरे जुने जो लीग भी होती थी ये सारी होती थी। ये कहानी आपको ना हर इलेक्शन से पहले सुनाई जाती है, और इस कहानी के पीछे असल में कोई और होता है। सही। तो ये डेवलपमेंट्स होती हैं। अब ये जो सिंध गए हैं, फंक्शनल लीग को भी इन्होंने जनाब अप्रोच कर लिया। अब टेक्निकली स्पीकिंग नून लीग जो है जिन लोगों को इस मुल्क का मुजरिम करार देती रही है, 20 सितंबर 21 सितंबर 2020 को पीडीएम बनाई गई। जी मैरियट होटल में एक तकरीब थी, हम वहाँ पे गए भी थे, वहाँ से बाहर से रिपोर्ट भी किया था। मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ तकरीर भी की थी, इन सब लोगों ने भी गुफ्तगू फरमाई थी। और ये इत्तेहाद जो है, द अनहोली अलायंस, जी कि जिसमें किसी का किसी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये आपस में इत्तेहादी बन गए हैं। इन्होंने जो मुकदमा रखा था पाकिस्तान की अवाम का सामने, इन्होंने ये बताया था कि ये जो टोला इस वक्त इक़्तिदार में बैठा, उस वक्त यानी कि इमरान खान और उनके इत्तेहादी, इन्होंने इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, ये मुजरिम है। और इनके पीछे आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद था। ये था इनका पूरा केस। 16 अक्टूबर का जलसा गुजरांवाला का उसके बाद हुआ, फिर 18 अक्टूबर को हुआ कराची में, फिर 25 अक्टूबर को हुआ कोयटा में, और फिर होते होते जलसे आके आखिरी जलसा आपको याद है कि वो हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, सर्दी वाला जलसा, जिसके बाद इन्होंने जलसे करने छोड़ दिए थे।
جی توبہ کر لی. وہ جو تقاریر ہے نا ابھی یہ جو ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے آپ ضرور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اس چیزوں کو نا بلیک اینڈ وائٹ میں گرے ایریاز موجود رہتے ہیں لیکن دیکھنا چاہیے. میاں صاحب کی جو وہ تقریریں ہیں نا ان کو تو بلکہ ٹیکسٹ بکس میں شامل کرنا چاہیے اور پتہ چلے کہ میاں صاحب کہتے کیا تھے. کچھ چیزیں میں سامنے رکھ بھی دوں گا اور کر کیا رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ لیگیوں کے اتحاد والی خبر ہے. پھر ایک خبر جس کے کچھ جزیات ہم نے رکھی تھی سامنے کہ وہ جا رہے ہیں 13 نومبر کو اور جا کر وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی کوئٹہ میں اور کوئی درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کریں گے اور ایک انتخابی اتحاد اور باپ پارٹی فلاں پارٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. خبر کیا آئی ہے جناب اب اس کی کچھ جزیات سامنے آئی ہیں کہ بلوچستان میں بڑا سیاسی اتحاد بننے کا امکان ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے. ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی BAP باپ وہ والد والا باپ نہیں بلوچستان عوامی پارٹی باپ والا باپ نے جمعیت علماء اسلام JUIF اور مسلم لیگ نون میں اتحاد کا امکان ہے اور اتحاد ہونے پر تینوں جماعتیں مل کر بلوچستان میں الیکشن لڑیں گی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے فیصلہ مذاکرات میں ہوگا کہ ہم نے کس کو یعنی ابھی قربانی نہیں ہوئی کس کو ہے اور نہیں ٹائم کتنا ابھی بقرعید پہ قربانی نہیں ہوئی. گوشت مانگنے والے حصہ مانگنے والے پہلے آ گئے. ساڑھا حصہ کی تھے ابھی یہ حکومت بنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کانفیڈنس کا اعتماد کا پیر ڈاڈے ہوں تو بندے کا کانفیڈنس تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے نا وہ ٹرنیور چلائے تھے دو وزیر اعلیٰ چینج ہوئے تھے ثناء اللہ زہری اور دوسرے والے. اچھا جناب فیصلہ مذاکرات میں ہوگا. بلوچستان عوامی پارٹی کے جام کمال نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بنانے کی شرط پر پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جو پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں. جبکہ اچھا JUI نے عبدالغفور حیدری کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنانے کی شرط رکھی. اب یہ اس کے اوپر جناب جوڑ توڑ ہوگا. اب یہ جو کہانی ہے نا یہ ساری کہانی اس کو ذرا سمجھنے کے لیے میں اور اس معاملے کو ڈسکس کرنے سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو سنوانا چاہتا ہوں. 41 سیکنڈ کی ٹوٹلی آڈیو ہے. اس میں مریم نواز صاحبہ بولیں گی جی ان کے بعد جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب بولیں گے اس کے بعد جو ہے وہ احسن اقبال صاحب پروفیسر دا برین آف مسلم لیگ نون ون آف دا برینز. تو یہ ذرا پہلے گفتگو سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کر کیا رہے ہیں. صحیح. اور یہ دھندا ہے. صحیح. کوئی سیاست اصول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. عوام کی حکومت گرا دی گئی تھی اور اس کے اوپر باپ پارٹی جو ہے وہ 10 دنوں کے اندر بنا کے مسلط کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان آج ان سنگین حالات سے دوچار. ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے. باپ پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا جائے میں نہیں کہتا پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتا. پورا اسلام آباد کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا یہ باپ کو باپ بنا لیں گے. فضل الرحمان چھوٹے سے چھوٹے کو باقاعدہ وہ جو تانا مارنے والا وہ ہوتا لہجہ چھوٹے سے فائدے کے لیے چھوٹے سے عہدے کے لیے یہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا. جی اب یہ ہے نون لیگ کی سیاست. صحیح. کہ وہ اسی باپ کو جا کے باپ بنا رہے ہیں بلوچستان میں قدموں میں بیٹھیں گے. ہاں وہ جو بھی جس طریقے سے بھی وہ کریں گے اور وہی فضل الرحمان جو باپ کو باپ بنانے کے تانے اور باتیں کر رہے تھے ان کے عبدالغفور حیدری کی اس شرط کے اوپر وہ بھی اس اتحاد میں جانے والے ہیں. یہ ہے سیاست کا عالم. اور تاریخ کیسے بدلا دیتی ہے. اور مسلم لیگ نون دیکھیں جو چیزیں میں آپ کو کہہ رہا تھا نا آپ نا ایک کام کیجئے اس ویڈیو کے بعد گوگل کے اوپر جا کے ٹائپ کریں PDM کا کوئٹہ جلسہ عمران خان فوج عدلیہ اور ISI کو بھی ٹائیگر فورس بنانا چاہتا ہے بلاول بھٹو کا بیان. یہ خبر بڑی طویل خبر ہے 25 اکتوبر 2020 کو BBC کی ویب سائٹ کے اوپر شائع ہوئی ہے. BBC کا لنک آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس پہ کلک کریں اور جا کے اس خبر کو کیونکہ میں تو اس کو پورا نہیں پڑھنے لگا میں اس میں سے کچھ چیزیں نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی صحیح اور اختر مینگل صاحب کی
جی یہ چیزیں میں سامنے رکھنے لگا ہوں. باقی بلاول کی دیگر لوگوں کی تقاریر ہے نا، ایک مرتبہ اس کو سن لیں پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان میں سیاست کیا ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کوئٹہ جلسے میں کیا کہا تھا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے DG لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے کہا ہے نواز شریف نے کہ انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ووٹ کی عزت کوئی پامال نہیں کر سکے گا اور کوئی ووٹ کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جذبہ گجرانوالہ، کراچی اور اب کوئٹہ میں دیکھا ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اچھا، اس میں اسی جلسے میں میاں نواز شریف نے ایک بات کی تھی جس قسم کی، بلکہ ایگزیکٹلی وہی بات کرنے پر شہباز گل کے اوپر غداری بغاوت کے مقدمے بنے تھے اور شہباز گل کے اوپر کتنا ٹارچر ہوا تھا. تو شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا تھا اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. میاں صاحب نے، اچھا اس لیے وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں یہ ابھی 8 فروری تک جو ہے نا، وہ میاں صاحب کے حوالے سے دیر کین بی سم تھنگ ڈفرینٹ. اچھا. وہ حامد میر بھی اب دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے لوگ، ان کو ان ایکسپیکٹڈلی الیکشن میں شکست فاش ہوگی، کیونکہ ان کے حلقوں میں معاملات جو ہیں وہ شاید اوکے کر دیے جائیں کہ PTI کھل کے الیکشن لڑ رہی ہے، یہاں الیکشن ہو جائے اور اس سے اس الیکشن کی ساکھ کو کہ دیکھیں فلاں بھی ہار گیا، فلاں بھی ہار گیا، فلاں بھی ہار گیا، لہٰذا الیکشن تو بالکل فری اینڈ فیئر ہوا ہے. ادروائز PTI کو ڈنٹ پڑ جائے، لیکن ان حلقوں میں اور بڑے بڑے برج جو ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے وہ الٹ جائیں. پتہ سب کو PTI کا الیکشن. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ ایک تو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو، وہ جو بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے نام لے کے بتا رہے تھے، وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو جن کے نام لے رہی تھی وہ ان کا دور تو گزر گیا، وہ اس دوران بازیاب ہوئے ہیں کہ نہیں. وہ جو مریم نواز صاحبہ کو دکھ ستا رہا تھا، کالی پٹیشن اعتزاز صاحب نے جو داخل کی تھی وہ ریجیکٹ کر دی سپریم کورٹ نے بھی. تو اس میں نا نواز شریف صاحب نے کہا، اچھا ایک تو کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں. آگے انہوں نے کیا فرمایا، یہ بالکل مہنگائی فٹ ہوتا ہے آج کل کے حالات. اچھا مہنگائی اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی. پھر ان تمام معاملات کے اوپر نا بات کرتے کرتے اچانک جو ہے نا نواز شریف کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو کیوں نہیں پسند کرتے، کیونکہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ آپ لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے. تو عمر بھر کے لیے نااہل کر دیا گیا اور RTS بند کر کے ایجنٹس اور یہ کر کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا. سیکٹر کمانڈر کون ہے، وہ کس کے حکم پر FIR کٹواتا ہے، کس کے حکم پر IG اور ایڈیشنل IG کو اغوا کرتا ہے، جس کی خبر خود وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں ہے. پھر نواز شریف جو ہیں وہ اس خطاب میں کہتے ہیں کہ PDM پاک فوج کے مقدس ادارے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف اٹھی ہے. چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے آئین اور قانون توڑتے ہیں اور خود کو بچانے کے لیے فوج کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ اس سے فوج کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس سے بدنامی کس کی ہوتی ہے، فوج کی ہوتی ہے. اس لیے میں نام لے کر ان کرداروں کو ظاہر کرتا ہوں تاکہ اس کا دھبا فوج پر نہ لگے، ملک پر داغ نہ لگے. کارگل میں رسوائی کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا. میرے بہادر سپاہی دہائیاں دیتے رہے، یہ ہوتا رہا. پھر بے نظیر کی بات کی اور پھر وہاں پر انہوں نے پرویز مشرف کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی. پھر وہ آ گئے جنرل قمر جاوید باجوہ پہ. انہوں نے کہا کہ چند کرداروں نے میری حکومت کے خلاف دھرنے دلوائے، ان تمام سوالوں کے جواب قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینا ہے. جنرل قمر باجوہ آپ کو دھاندلی اور اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اس قوم کو مہنگائی اور غربت کی طرف دھکیلنے کا حساب دینا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. آگے کہتے ہیں جنرل فیض حمید آپ کو جواب دینا ہے کیونکہ آپ نے ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر دباؤ ڈالا، کیوں اسے وقت سے پہلے اسے چیف جسٹس بننے کا کہا، کیوں آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن تک جیل میں رکھنے کا کہا، آپ کی کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہو رہی تھی. آپ نے تو پاسداری کا آئین کی حلف اٹھایا تھا، سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف اٹھایا تھا، پھر کیوں آپ نے ایسا کیا. ساتھ ہی فیض آباد دھرنے کا ذمہ دار انہوں نے قرار دیا، اس کے فیصلے کا انہوں نے تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے فوجی بھائیوں، آئین کی تابعداری کا حلف سب سے اہم ہے. جہاں آئین شکنی شروع ہوتی ہے وہاں ظلم شروع ہو جاتا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، اپنے آپ کو متنازع ہونے سے بچائیں. سول سرونٹس کے نام میرا پیغام ہے کہ جس طرح سندھ کے پولیس افسران نے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کیا
مریم والے ایشو پہ اسی طرح میں سب سول سرونٹس کو گزارش کرتا ہوں کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے. یعنی انہوں نے بھی جو ہے وہ سول سرونٹس کو یہ کہا ہے کہ وہ احکامات نہ مانیں، ریاست کے احکامات نہ مانیں. پھر کہتے ہیں کہ جناب میرا پیغام عوام کے نام ہے کہ بہنوں اور بھائیوں یہ فوج آپ کے، اسے عزت دی جائے، مگر جہاں معاملہ ان کی پاسداری کا آ جائے تو پھر کوئی سمجھوتا نہ کرے، کوئی فوج اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی. اچھا یہ ایکشن ریپلے ہے. پھر اس قسم کی گفتگو ہم نے عمران خان صاحب کو کرتے ہوئے دیکھی. یہ انہوں نے گفتگو فرمائی تھی وہاں پر، اور اس کی تفصیل آپ جا کے نکال کے دیکھ لیں. اصل بات لب لباب یہ ہے کہ ایک دھندے کی طرح آپ سیاست چلا رہے ہیں، کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے تھے. وہ نقاب بھی اتار کے نوچ کے پھینک دیے، یا بلکہ نوچ کے پھینکوا دی گئی ہے جی کہ نواز شریف صاحب اب آپ کھل کے سامنے آ جائیں. جو آپ کی، اسی لیے وہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں، جو جیالے ہیں نا، کٹر جیالے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضیاء الحق والی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ جو سٹارٹ میں یہ نواز شریف صاحب کی سیاست تھی اس پہ بن گیا، اور وہ بالکل اب وہ ٹیکسٹ بک اگزامپل بن چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے سیاست کے لیے، یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست پر سیاست کو قربان کر دیا. ریاست کو کریں سائیڈ کے اوپر، اپنی سیاست چمکانی ہے، اقتدار میں آنا ہے، اس کے لیے ابھی سے حکومت سازی کا عمل شروع ہوا. صحیح کہ فلاں فلاں ادھر رکھے گا، فلاں فلاں. آپ کو جیت کا اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہو گیا آپ کو جیت کا کہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا. اصل ٹرکی معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہی بنے گا نا یہ اتحاد. جی پیپلز پارٹی اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، اور کیا اس نتیجے میں اگرچہ پیپلز پارٹی فل ٹائم ڈبل گیم کر رہی ہے، اس کا فلرٹ، اس کا رومانس اس وقت جتنے بھی لوگ پھر رہے ہیں نا ان سب کے ساتھ چل وہ رہا ہے. عرفان صدیقی صاحب والا کل ہم نے انٹرویو نہیں ہاں وہ اس میں انہوں نے سب کچھ انہوں نے بتا انہوں نے دیا. کہا کہ جناب یہ ہماری شکر رنجیاں، جی عارضی لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت جلد دوبارہ اقتدار میں ابھی اکٹھے بیٹھے وہ ہو. خبر کنفرم نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی خبر بھی سننے میں آئی تھی کہ مٹھی والا جلسہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا، اس میں بھی نون لیگ کا ایک وقت ہے. اچھا وقت جائے گا نہیں جائے گا اس کی کنفرمیشن کم از کم ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک انٹریکشن ہوا تھا کراچی کی کاروباری شخصیات سے. اس میں ہونے والی گفتگو کو باہر آ کے کچھ لوگوں نے کوٹ کیا تھا. اس گفتگو کا ڈینائل سامنے نہیں آیا. صحیح اس گفتگو کا جو حصہ جس کو کوٹ کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب سندھ کی کاروباری شخصیات نے اپنے شکوے شکایات سوالات کی صورت میں آرمی چیف کے سامنے رکھے، بھتے کا تذکرہ کیا، اغوا برائے تاوان کا تذکرہ کیا، کرپشن لوٹ مار کا تذکرہ کیا، جو پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں، جو منتھلیاں ان کو دینی پڑتی ہیں، جو افسران کو پیسے دینے پڑتے ہیں، جو حصے ان کو دینے پڑتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا. تو اس پہ آرمی چیف صاحب سے منسوب ایک جملہ ہے کہ اچھا آپ کراچی والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان سے منسوب جملہ ہے کہ سسٹم پہ تگڑا ہاتھ پڑے گا. تو تگڑا ہاتھ یہ ہے اگر واقعی ایک سیریس الائنس جی ڈی اے، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، مسلم لیگ نواز، چھوٹے مذہبی سیاسی دھڑے یہ سب مل کے سفارا ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، اور ان کے فیور میں بہت ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. یہ اپسیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور 15 سالہ راجدھانی جو بھٹو راج، زرداری راج چل رہا ہے سندھ کے اوپر، وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. اور اس سارے منظر نامے میں میاں صاحب کے لیے فرینکلی اسپیکنگ کہ یہ کہ میں اپنے کسی اصول کے اوپر ووٹ کو عزت دو فلاں فلاں کے اوپر کھڑا رہوں، وہ نہیں ہے. یہ ذلت آمیز رسوائی ہے کہ جن پارٹیوں کو میں پچھلے 3 سال سے 4 سال سے عوام کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس ملک کی قاتل ہے، اس ملک کے عوام کی، غریب کی قاتل ہے، آج میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہوں. جو مجرم تھے آپ کے، میں ان کے ساتھ مل کے حکومت بناؤں گا، الیکشن وہ لانڈری اور دھل گئے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس آپشن میں ضرور بتائیے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.